औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर हमसे सवालात किए गए थे दीगर कैंपसेस के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर नुमाइंदे आते हैं उनका ताल्लुक मेन कैंपस से होता है और मेन कैंपस के हवाले से ही बात हो पाती है। आज हमने प्रोग्राम रखा है इकरा यूनिवर्सिटी वालों के साथ और डिफरेंट कैंपसेस के हवाले से आज हम बात करेंगे। मुख्तलिफ कैंपसेस के हवाले से हम बात करेंगे कि आया मेन कैंपस से हटकर जो पूरा जाल कैंपसेस का बिछा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो है वो सही मानों में तदरीसी और गैर तदरीसी लिहाज से जो है वो किस हद तक फैसिलिटेट किया गया है बच्चों को, और सही मानों में बच्चे वहां किस हद तक मुतमईन दिखाई देते हैं पढ़ाई की लिखाई के लिहाज से और उन फैसिलिटीज के लिहाज से जिनका जिक्र मुसलसल मैं और इकरा यूनिवर्सिटी के तमाम नुमाइंदे जो हैं वो कर चुके हैं कि आया तदरीसी अमल से हटकर गैर तदरीसी अमल जो है वो सही मानों में वसी पैमाने पर इकरा यूनिवर्सिटी की शान समझा जाता है, क्योंकि हर लिहाज से स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पर मुतमईन दिखाई देते हैं। आया अगर जिम की फैसिलिटी हो, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हो या फिर दीगर जो है वो खेलों की सरगर्मियों के हवाले से जो फैसिलिटीज मौजूद हैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके हवाले से बात कर ली जाए तो लोग कहते हैं कि जी मेन कैंपस के बाद भी दीगर कैंपसेस के अंदर भी ये तमाम तर फैसिलिटीज होनी चाहिए और मुस्तकबिल करीब में इंतजामिया की जानिब से ये बात आवाम को अशोर कराई गई है, उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आया आने वाले वक्तों के अंदर भी कैंपसेस में तमाम फैसिलिटीज जिनका फुकदान अभी पाया जाता है मुस्तकबिल करीब के अंदर उनको मुकम्मल कर दिया जाएगा। यानी तमाम कैंपसेस को जो है वो बराबरी की सतह पर लाकर फैसिलिटेट कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स चाहे नॉर्थ कराची के हों, गुलशन इकबाल के हों या किसी दूसरे इलाके के हों, उनको भी वही फैसिलिटीज इकरा यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में दी जाएंगी जो कि मेन कैंपस के अंदर भी मौजूद हैं। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि दीगर जो सोशल मीडिया पर सवालात किए गए हैं उसमें प्रोग्राम्स के हवाले से बात की गई है कि आया कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के जो डिग्रीज के प्रोग्राम्स मौजूद हैं उनमें क्या फर्क है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जो है वो सही मानों में दो अलग शोबे समझे जाते हैं। और इसी हवाले से आपको मजीद बताएं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी काफी सवालात हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, जिनकी वजह से जो है वो सही मानों में हमने आज दावत दी है इकरा यूनिवर्सिटी के उन्हीं नुमाइंदों को जो कि आपके इब्हाम को दूर करेंगे और सही मानों में आपकी जो कंफ्यूजन है, आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी उनसे लिए जाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अहमद साहब। आप एसोसिएट डीन हैं इकरा यूनिवर्सिटी फेस्ट डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखती हैं कनीज जैनब साहिबा। आप फैकल्टी मेंबर हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकरा यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया मैम, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। और आज गौरतलब बात यह है कि ये दोनों जो टीचर्स मेरे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक नॉर्थ कराची कैंपस से है और आज हम नॉर्थ कराची कैंपस के हवाले से जो बात कर रहे हैं और सही मानों में जो नॉर्थ में रहने वाले लोग हमें सुन रहे हैं और नॉर्थ कराची कैंपस में पढ़ने वाले बच्चों के हवाले से और उनके पेरेंट्स के हवाले से तमाम इब्हाम आज दूर कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर बताइएगा, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप क्लियर कर दें पेरेंट्स को कि सही मानों में जो लोग डिफेंस क्लिफ्टन से हट के नॉर्थ कराची या इस साइड पर रहते हैं उनको भी जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी में उसी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा जैसे मेन कैंपस के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम बात कर सकें इस पे और बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया, थैंक यू। आपने जिस तरह से अभी कहा कि आप ये बताइए नॉर्थ कराची के लोगों को कि उन्हें भी वैसी फैसिलिटी दी जाएगी नहीं जी सर, दी जा रही है फैसिलिटी। अच्छा। मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप कभी आइए हमारे नॉर्थ कराची कैंपस में तशरीफ लाइए, मैं आपको विजिट कराऊंगा और आप देखिए वहाँ पर के फैसिलिटीज़ जो मेन कैंपस में है और जो फैसिलिटी नॉर्थ कैंपस में है जी, उनको जब आप मैच करेंगे तो आपको वो बिल्कुल सिमिलर लगेंगी। सही। दूसरी बात आपको एक और बताऊं कि अगर हम एरिया के लिहाज से देखें, जो एरिया जो मेरे पास कवर्ड एरिया है नॉर्थ कराची कैंपस में वो मेन कैंपस से भी बड़ा है। अच्छा, एरिया हमारे पास ज्यादा है, मेन कैंपस से भी ज्यादा है। सही। और उसके अंदर डेवलपमेंट यानी कंस्ट्रक्शन जो आपकी है वो कम है, बाकी लैंड अभी खाली मौजूद है। सही। लेकिन जिस तरह से आपने जिम का हवाला दिया, जिस तरह आपने गैर निसाबी सरगर्मियों का हवाला दिया, ये मेरे साथ जो मोहतरमा बैठी हैं गैर निसाबी सरगर्मियों को पूरा लीड यही करती हैं। अच्छा। जितनी भी गैर निसाबी सरगर्मियां होती हैं, खा वो आपका क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हों,
خواہ وہ کوئی موٹر شو ہو، خواہ وہ کوئی میوزیکل کانسرٹ ہو، خواہ وہ کوئی ڈیبیٹ ایکٹیویٹی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ ساری کی ساری کنیز ہی ہینڈل کرتی ہیں اور وہاں پر اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. پلس ہمارا جو ہے وہ انٹرا یونیورسٹی کیمپسز کا جو ہوتا ہے، اس میں ہمارے یعنی مین کیمپس، گلشن کیمپس، ایئرپورٹ کیمپس، نارتھ کیمپس، ان سب کے بچے آپس میں بھی وہ کمپٹیشن کرتے ہیں. ان کے گیمنگ شوز ہوتے ہیں، گیمنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ ساری بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر بھی ہمارے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. صحیح. ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی تو خیر یہ کووڈ اور پینڈیمک کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ ہمارا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مین کیمپس میں نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی مین کیمپس کا جو جم ہے وہ زیادہ بہتر ہے، نارتھ کا بہتر نہیں ہے، فرض کر لیں وہ یہ سمجھتا ہے، تو ہی از الاؤڈ ٹو گو دیئر. اس کے پاس آئی ڈی ہے اور وہ آئی ڈی کارڈ اقرا یونیورسٹی کا آئی ڈی کارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہمارے تمام کیمپسز کے اندر وہ اپنے آئی ڈی کارڈ سے ان ہو سکتا ہے، وہ وہاں کی فیسلٹی یوز کر سکتا ہے. اینڈ وائس ورسا، اگر مین کیمپس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ نارتھ کیمپس آنا چاہ رہا ہے وہ آ سکتا ہے. اور ہم جب بھی کبھی کوئی جاب فیئر رکھتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ نارتھ میں رکھیں چاہے وہ مین میں رکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں سے وہاں بھی آ سکتے ہیں، وہاں سے یہاں بھی جا سکتے ہیں. فیکلٹی کا بھی ہمارا اسی طرح سے ہے. پھر یہ ساری باتوں کے باوجود میں ان تمام اسٹوڈنٹ سے اور ان پیرنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ فیسلٹی وہاں کیوں ایسی ہے اور یہاں کیوں ایسی ہے، تو پہلے تو آپ وزٹ کریں اور دیکھیں کہ واقعی فیسلٹی ایسی ہے. اور پھر دوسرا سوال آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ مین کیمپس کا فی اسٹرکچر زیادہ کیوں ہے اور نارتھ کیمپس کا کم کیوں ہے. اس کو بھی برابر کر دیتے ہیں پھر ہم. صحیح ہے، وہ بھی برابر کر دینا پھر ہم. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ جس کیمپس سے آپ کا تعلق ہے اور جس علاقے میں یہ کیمپس موجود ہے وہاں پسماندہ علاقے بھی پائے جاتے ہیں، تو صحیح معنوں میں وہاں پہ پیرنٹس کو قائل کرنا پڑھائی کے حوالے سے کتنا مشکل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل تو ہے، ناممکن بہرحال نہیں ہے. مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی اویئرنیس دلائی جائے اور تھوڑی سی اویئرنیس دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، چونکہ پسماندہ لوگ، آپ نے جیسے کہ لفظ استعمال کیا، پسماندہ تو میرا خیال میں مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ متوسط طبقہ وہاں رہتا ہے. جی تو وہ جو میں نے پسماندہ جیسے سرجانی کا علاقہ ہے یا گوجرا کا علاقہ ہے، وہ تو پسماندہ میں ہی آئیں گے نا. پسماندہ متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ کم از کم دیکھیں، ہم جو لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں بھی کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ نہیں ہوں. تو میرے والدین جو ہیں ان کے پاس جب کوئی بہت بڑی جائیداد نہیں ہے، ان کا کوئی بہت بڑا بزنس نہیں ہے، تو والدین کے لیے ان کا جو سب سے بڑی جو متاع ہوتی ہے ان کا جو اثاثہ ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ والدین تو بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کیونکہ باپ کا بزنس نہیں ہے، باپ اسے سنبھال نہیں پائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ تو زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ بچے کو کسی طرح پڑھا دیں، مگر چونکہ ان کے ریسورسز، ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھی یونیورسٹی بھی ہو اور فی اسٹرکچر بھی کم ہو. تو اس لحاظ سے اقرا یونیورسٹی کا جو سولوشن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اقرا یونیورسٹی کا فی اسٹرکچر اس وقت سب سے کم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے، صحیح معنوں میں بھی نارتھ میں رہتا ہوں، تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ صحیح معنوں میں بچہ جو ہے وہ میٹرک کرے گا، اس کے بعد اس کو ایمبرائڈری سکھانے کے لیے بیٹھا دیا جائے گا، پڑھائی کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا. اس مائنڈ سیٹ کا قلعہ کما کس حد تک ممکن ہو سکا ہے؟ دیکھیں، ہم ظاہر کوشش ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال میں کہ ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. اور اب مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بدلا ہے. پہلے تو لوگ بالکل نہیں آ رہے تھے تعلیم کی طرف، اب آ رہے ہیں. پہلے لوگ بچیوں کو بالکل نہیں بھیجتے تھے، اب بچیوں کو بھی بھیج رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ تبدیلی بہرحال آ رہی ہے. اچھا، ایک لائیو کالر میرے ساتھ موجود ہیں. جی کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم، میں نعمان دانشی بات کر رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی سے. جی میری بیٹی نے انٹر سائنس کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے. تو ہم گئے اور ہم نے مختلف یونیورسٹیز کا سروے کیا. تو اقرا یونیورسٹی سے اس نے میڈیا سائنس میں ابھی اپلائی کیا اور اس کا ایڈمیشن الحمدللہ ہو گیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت میں لائیو آپ سے بات کر رہا ہوں اور اقرا یونیورسٹی کے بارے میں سن کے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی، کیونکہ میں بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. اور الحمدللہ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ بہت اچھی جگہوں پہ شی از ان سیف ہینڈ ناؤ. تو اس طرح کے لوگ اگر آگے آئیں گے تو ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ آگے چل کے اپنے معاشرے کو اچھی اولاد، اچھی سپورٹ کر سکیں گی.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعمان صاحب, آپ نے کراچی سے کال کی, بہت بہت شکریہ. دیکھیں سر, تعریفیں شروع ہو گئی ہیں آپ کی اقرا یونیورسٹی کی, ہماری اقرا یونیورسٹی کی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بزنس ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی کچھ باتیں ہوں گی, کیونکہ آیا جو صورتحال دکھ رہی ہے ایڈمنسٹریشن بزنس کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے, اس پر اب پیرنٹس کے اندر تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے کہ بزنس کی طرف آگے کس طرح آیا جائے گا, کیونکہ معیشت کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے اور کاروباری طبقے کے پستی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے پیرنٹس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کاروبار نہیں ہوگا تو کاروبار پڑھنے کے لیے بچوں کو کیوں بھیجا جائے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کنیز زینب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, فیکلٹی ممبر ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن اقرا یونیورسٹی کی, اور صحیح معنوں میں ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ جتنے ایونٹس اور جتنے ٹورنامنٹس وغیرہ اور دیگر چیزیں غیر تدریسی جو نظام چل رہا ہے اقرا یونیورسٹی نارتھ کیمپس کا, اس کو ہیڈ کر رہی ہیں کنیز زینب صاحبہ. کنیز صاحبہ, پہلے تو یہ بتائیں کہ کس حد تک جو ہے وہ صحیح معنوں میں بچے جو ہے وہ تدریسی عمل سے ہٹ کے غیر تدریسی عمل کی طرف انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ علی فار امیزنگ انٹروڈکشن. اچھا, تھوڑا سا میں کنٹینیویشن کروں گی جو ٹاپک زبیر صاحب نے کہا تھا کہ سارے کیمپسز یونائٹڈ ہیں, سارے کیمپس میں ایک طرح کی چیزیں. سو بالکل اقرا یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ سینٹرلائز کانسیپٹ ہے. صحیح. تو اگر مین میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اسی طرح کی فیسلٹی نارتھ میں بھی ہے اور دوسرے کیمپسز کے اندر ہے. اینڈ یہ ساری چیزیں آپ کی ایجوکیشنل اور نان ایجوکیشنل دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے. پھر آپ کا سوال کہ لوگ کتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشنل اور نان ایجوکیشنل ایونٹس کی طرف. تو سر, ایجوکیشن تو بچہ جب ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ وہ بی بی اے میں آ رہا ہے, ایم بی اے میں آ رہا ہے, میڈیا سائنس میں آ رہا ہے, تو اس کو پڑھنا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے, اچھا ہمارے یہاں نا آبجیکٹیو بیسڈ ایونٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ کانسرٹ ہو, چاہے وہ ایک انٹرپرینیورل ایونٹ ہو, چاہے وہ ڈیبیٹ ہو, چاہے وہ اسپورٹس کی کوئی ایکٹیویٹی ہو, تو آبجیکٹیو بیسڈ ہم آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس سے بچے کو کیا فائدہ ہے. اگر وہ اسپورٹس کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو اس میں بچے کی جو انر آپ کی انرجی ہے وہ کیسے نکل رہی ہے, اس کا ٹیلنٹ کیسے نکل رہا ہے. اگر وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں ہے تو ایکسٹرا جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بچہ کتنا ایکٹیو ہے, اس میں کیا اس کا انٹرسٹ ہے. اسی طرح ہم انٹرپرینیورل ایونٹ کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز لے کے آؤ, اس کو ہم پورا ایک شو کیس کرتے ہیں, مارکیٹ سے انویسٹرز کو بلاتے ہیں, انویسٹرز ان شو کیس کو دیکھتا ہے, ایویلیویٹ کرتا ہے اور پھر انویسٹ کرتا ہے اس کے اوپر. سو ہمارے یہاں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو بیسڈ ہوتے ہیں. اچھا, لیکن کنی صاحبہ دیکھیں صحیح معنوں میں اگر میں یہ بات کروں کہ جی ایونٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ابھی بھی وہ مائنڈ سیٹ پرانا والا ہے کہ جی ہم پتنگ میلہ کرائیں گے, ہم فیملی گالا کرائیں گے. لیکن اب ٹیچرز کا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے کہ جی اب فن میلہ اور یہ پتنگ میلہ جو ہے یہ ماضی ہو گیا, اب ہمیں کرانا ہے تو پب جی کا ٹورنامنٹ کرانا پڑے گا, اب ہمیں کرانا پڑے گا تو یوٹیوبرز کے ساتھ کوئی ایونٹ کرانا پڑے گا. کس حد تک کامیابی نصیب ہوئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آپ لوگوں کو؟ اچھا, ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے نا کولیبریٹو اپروچ آ گئی ہے. اگر آپ پتنگ میلہ بھی کریں نا تو اس میں بھی ڈیجیٹل ایکٹیویٹی ہے. ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا بسنت فیسٹیول کے نام سے, جس کو ہم نے پورے صبح سے اسٹارٹ کیا تھا, جس میں ہم نے ڈیجیٹل یہ جو پب جی اور گیمنگ شوز بھی کیے, اس کے بعد ہم نے ڈیجیٹل کانٹیسٹ بھی کیا, اس کے اندر ہم نے آپ کی ڈیزائننگ جو آپ کی ہوتی ہے گرافک ڈیزائننگ کانٹیسٹ بھی کیا. اس کے بعد ایوننگ میں ہم نے بسنت والی چیز کر دی ہے, وی اینڈڈ اپ دا ایونٹ وتھ کانسرٹ اینڈ آل. تو اس میں ہم کولیبریٹو اپروچ کرتے ہیں تاکہ ڈیجیٹلائزیشن, اس میں ہم نے یوٹیوبرز کو بلایا, بلاگرز کو بلایا, انہوں نے اس ایونٹ کو پروموٹ کیا. اچھا, اور یہ جو نان ایجوکیشنل ایونٹ یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے
اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں. جو ہم کانسیپٹ پڑھاتے ہیں نا ان کو, مارکیٹنگ کے کانسیپٹ, کنزیومر بیہیویئر کے کانسیپٹ, انٹرپرینیورل کانسیپٹ, ان کانسیپٹ کی اپلیکیشن ان ایونٹس کے تھرو کراتے ہیں. صحیح. مارکیٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے 4 P's کا, کہ پروڈکٹ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, پرائسنگ کیسے کرتے ہیں, پروموشن کیسے کرتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹریٹجیز لے کے آؤ, یہ ایونٹ ہے, اب آپ بتاؤ کہ اس کی پرائسنگ کیا ہونی چاہیے, یہ ایونٹ ہے, اس کی پروموشن کیسے ہوگی, سوشل میڈیا کے اوپر کیسے ہوگی, ڈیجیٹل پروموشن کیسے ہوگی, آف ڈیجیٹل پروموشن کیسے ہوگی. تو ہم ایپلیکیٹو بیسڈ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو بھی ہم ایجوکیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کو لرننگ ایکٹیویٹی کرا دیتے ہیں. تو بچہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے, ان کی سافٹ سکلز بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو ٹیم ورک آ رہا ہوتا ہے, دوسرے بچوں کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے, تو وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں, اور کھیل کھیل میں سیکھنا جو ہے وہ سود مند بچوں کے لیے بھی ثابت ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو ہے جو مسلسل پیرنٹس نے پوچھا ہے, اور صحیح معنوں میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہ کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس, یہ دونوں چیزیں آپ لوگ آفر کر رہے ہیں سر, یہ پیرنٹس کے سامنے آپ رکھیں گے تو وہ بولیں گے فرق کیا ہے دونوں چیزوں کے اندر, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا فرق واضح کر دیں. جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. واقعی یہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ ان کے بھی دماغ میں جو ہے یہ ڈفرینس نہیں ہوتا, اور اس پہ میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. جی جی بالکل. لیکن اس کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس ہر وہ بچہ کر سکتا ہے جس نے کہ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل سے کیا ہو یا پری انجینئرنگ سے کیا ہو, مگر اس کے منیمم مارکس 50% ہوں. صحیح. یہ ذرا نوٹ کیجئے گا اسٹوڈنٹ آپ بھی اور آپ کے پیرنٹس بھی, جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت غور سے سنیے گا. کمپیوٹر سائنس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہوں, اور منیمم 50% اگر آپ کا اسکیل ہے انٹرمیڈیٹ میں تو آپ آ سکتے ہیں. آن دی ادر سائڈ, اگر آپ کمپیوٹر انجینئرنگ میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اس وقت ایلیجیبل ہوں گے جب آپ کا بیک گراؤنڈ یا تو کمپیوٹر پری انجینئرنگ کا ہو, جی جی, یا وہ جنرل سائنس والا ہو. پری میڈیکل والا تو کوالیفائی نہیں کرے گا. صحیح. اور آپ کی منیمم پرسنٹیج 60 ہونی چاہیے, 50 نہیں 60 ہونی چاہیے. اچھا, کمپیوٹر سائنس کے لیے کم ہے اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے لیے زیادہ ہے. گاٹ مائی پوائنٹ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بچوں کو کہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پروگرام میں, یعنی انجینئرنگ کے پروگرام میں وہ آئیں گے جن کا پرسنٹیج 60 ہے, 50 والے نہیں آ سکتے, تو اس سے ثابت ہو رہا ہے, کچھ ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے پروگرام کا ایج تھوڑا سا زیادہ ہے کمپیوٹر سائنس کے مقابلے میں, جو بچوں کو نہیں پتا. صحیح. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ جب میں گریجویٹ کروں گا, میں ہوں محمد زبیر جی, جب میں کمپیوٹر سائنس سے گریجویٹ کروں گا تو گریجویشن کے بعد بھی میں محمد زبیر ہی رہوں گا. صحیح. اگر میں کمپیوٹر انجینئرنگ سے گریجویٹ کروں گا تو میں انجینئر محمد زبیر کہلاؤں گا. آفیشیلی میں الاؤ ہوں کہ میں اپنے نام کے آگے انجینئر کا ٹائٹل یوز کر سکتا ہوں. صحیح. بہت بڑا ایک آپ جی بالکل ہے, آپ کو ڈیزگنیشن ملتا ہے, جیسے کہ MBBS کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر لگا لیتے ہیں, PhD کرنے کے بعد ڈاکٹر لگا لیتے ہیں. تو بھائی آپ جب کمپیوٹر سائنس کریں گے 4 سال کا اور انجینئرنگ کریں گے تو آپ کے نام کے آگے ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی ریکگنیشن ہے. یہ بھی بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. صحیح. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس کرتے ہیں آپ, تو کمپیوٹر سائنس میں جب آپ ڈگری لے کر جائیں گے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ کی ڈگری کو اٹیسٹ کرے گا یا ویریفائی کرے گا. جی. جبکہ آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کر کے باہر جائیں گے تو آپ کی ڈگری کو ہائر ایجوکیشن کمیشن تو اٹیسٹ کرے گا ہی کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل بھی اٹیسٹ کرے گا, اور وہ آپ کو ایک ممبرشپ نمبر دے گا, اور آپ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے RE یعنی رجسٹرڈ انجینئر ہوں گے تھرو آؤٹ دا پاکستان. صحیح. یہ آپ کو ڈبل ریکگنیشن مل رہی ہے. اور اس کے بعد پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل آپ کو آفٹر 3 ایئرز آف ایکسپیرینس PE کا ٹائٹل دے گا, یعنی کہ پروفیشنل انجینئر کا ٹائٹل دے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب آپ آئیے کریکولم میں کیا ڈفرنس ہے. کریکولم میں جی دونوں کا کریکولم 4 ایئر کا ہے, دونوں کے 8 سیمسٹرز ہیں, دونوں میں تقریباً 136 سے 139 کے کریڈٹ آورز پڑھنے, سیم کریڈٹ آورز ہیں, لیکن جو کورسز کا فرق ہے وہ 7 سے 8 یا 10 میکسیمم 10 کورسز کا ڈفرنس ہے. ادروائز کریکولم بالکل ایک جیسا ہے. اور ایک اور چیز کہ کمپیوٹر سائنس میں زیادہ جو ایمفیسس دیا جاتا ہے وہ سافٹ ویئر سائڈ پر دیا جاتا ہے. کمپیوٹر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر کے ساتھ ہارڈ ویئر اور نیٹ ورکنگ پہ بھی دیا جاتا ہے. صحیح. تو اب ان ساری باتوں کو اگر پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ غور سے سن رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کہ پری انجینئرنگ میں انٹر کیا ہو, جس کی پرسنٹیج 60 سے ابو ہو یا 60 ہو, اور جس کو کمپیوٹر کے میدان میں جانا ہو,
تو بے وقوفی ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس میں جائے, اسے کمپیوٹر انجینئرنگ آپٹ کرنا چاہیے. جو نہیں سمجھتے بچے آتے ہیں کہتے ہیں جی کمپیوٹر سائنس, کیونکہ وہ ایک بز ورڈ سنتے جا رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ جب وہ گریجویٹ کریں گے تو ان کا انجینئرنگ والا ٹائٹل ان کو کتنا کام آئے گا, وہ نہیں سمجھ پا رہے. صحیح. اگر تو 60% سے بلو ہیں تب تو مجبوری ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. صحیح. لیکن اگر آپ 60% سے ابو ہیں اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو وائی ڈونٹ یو گو ٹو کمپیوٹر انجینئرنگ, وائی کمپیوٹر سائنس. اور آخری بات, یہ ساری باتیں سن کر شاید پیرنٹ کے دماغ میں آتا ہو کہ بھائی میں اس لیے شاید یہ کر رہا ہوں کہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی فیس زیادہ ہے. تو یہ بھی سن لیجئے, کمپیوٹر انجینئرنگ کی فی اور کمپیوٹر سائنس کی فی میں 1 روپے کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے, سیم ہے, بالکل سیم فی اسٹرکچر. صحیح. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ڈاکٹر صاحب صحیح معنوں میں یہ چیز میرے بھی سمجھ میں آ گئی, بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کو مزید آسان کرتے ہیں. نیچر آف جاب کیا ہوگا کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہاؤسز جتنے بھی ہیں, ان میں کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرز جو ہیں دونوں کی امپلائبلٹی ہے, دونوں کی ہے. کیونکہ بیسیکلی سافٹ ویئر سائڈ دونوں پڑھتے ہیں, ہارڈ ویئر سائڈ صرف ایک پڑھ رہا ہوتا ہے یا نیٹ ورک ایک پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن سافٹ ویئر دونوں پڑھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اب جو ہے نا یعنی سافٹ ویئر ہاؤس سے ہٹ کر بھی بینکنگ سیکٹر ہو, آپ کا میڈیا ہو, آپ کے نیٹ ورک کے ادارے ہوں, آپ کے موبائل فون کے وہ ہوں سروس پرووائڈر ہوں, ہر جگہ جہاں پر بھی آئی ٹی موجود ہے وہاں پر کمپیوٹر انجینئر یا کمپیوٹر سائنٹسٹ یعنی کمپیوٹر سافٹ ویئر والے کی وہاں پر امپلائبلٹی ہے, دونوں کی امپلائبلٹی ہے. لیکن ایج, ایک ایکسٹرا ایج آپ کو یہاں پر یہ مل جاتا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایجوکیشن, اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کی اسکلز. صحیح. دیکھیں میں بائی کوالیفیکیشن میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو الیکٹریکل انجینئرنگ کا جو ڈگری پروگرام ہے اس میں کچھ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں, لیکن کچھ اسکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ میں پریکٹیکل لائف میں جا کر سیکھتا ہوں. یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کتاب آپ جو 4 سال کی کتابی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں کچھ اور ایکسپوجر لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے نا. میں نے اگر میڈیا سائنس میں میں نے اگر کوئی ماسٹرز کیا ہے تو میڈیا سائنس میں ماسٹرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ویری نیکسٹ ڈے یہاں پر آپ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤں, نہیں بیٹھ سکتا, بہت لمبی جرنی ہوتی ہے نا. تو آپ کو ایکسپیرینس گین کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کرنے کے بعد یا کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ایک اسکل سیٹ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر کیا ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے 4 سال کی ڈگری کے دوران کچھ اسکل بھی اپنی ڈیولپ کرتے رہیں, ایکسٹرا اسکلز ڈیولپ کرتے رہیں. کوئی پائتھون کا کورس کر لیں, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوئی چیز کر لیں, تو وہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں تو امپلائبلٹی کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. مگر یہ میں بتا دوں کہ جو ایج ہے خاص کر کے پاکستان میں, بالخصوص پاکستان میں, یہ کمپیوٹر انجینئرنگ کا ایک ایج ہے. بعض وہ لوگ ہو سکتا ہے مجھے باہر کہیں دیکھ رہے ہوں یا یوٹیوب پہ دیکھیں اور وہ کہیں جی کینیڈا میں اور اس میں اور امریکہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. مگر پاکستان میں ہے. آپ اگر کمپیوٹر انجینئر ہیں تو آپ بائی دی پاور فرام پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل آپ گورنمنٹ کے جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ اس پہ سائن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ انجینئر ہیں, آپ کے پاس ایک لائسنس ہے. کمپیوٹر سائنس جو کیا ہے اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے. صحیح. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. کنیز زینب صاحبہ بزنس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ انٹرپرنورشپ کی طرف زیادہ آ رہی ہے, اور اس میں اگر پرسنلی بتاؤں تو مجھے اقرا یونیورسٹی کا کردار زیادہ ہی لگتا ہے کیونکہ انہوں نے بزنس کے حوالے سے جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کا جواب میں لوں گا, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بزنس کے حوالے سے جو ابہام موجود ہے, جو نوجوان بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے کنیز زینب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کنیز صاحبہ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ان پیرنٹس کو جو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف لانا چاہتے ہیں ان کا تھوڑا سا ابہام دور کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اقرا یونیورسٹی کس طرح جو ہے وہ کاروباری اسکلز کو ڈیولپ کرتی ہے نوجوان نسل کی. اچھا, اقرا یونیورسٹی اتنی پرٹیکولر ہے اور اتنا انکریج کرتی ہے ینگ انٹرپرینیورس کو. وی ہیو اسپیشلائزیشنز اینڈ وی ہیو اسپیشلائزڈ کورس ڈیزائن فار دوز کہ جن کو انٹرپرینیورشپ کمپلسری کورس ہے, اور وہ بھی 2.
صحیح. بیسک ایک کورس بچہ کرتا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو ہوتا ہے انٹروڈکشن ٹو انٹرپرینیورشپ, جس میں ہم ان کو فاؤنڈیشن کورسز بتاتے ہیں, فاؤنڈیشنز بتاتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ سٹارٹ کیسے کرتے ہیں, ایک بزنس اور انٹرپرینیورشپ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے, کیسے اس کو آپ لیڈ کر سکتے ہیں, کیا کیا بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایک انٹرپرینیور اور ایک بزنس مین کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. وہ ایک سیمسٹر کے اندر وہ ایک کورس کرتا ہے, اور اس کے نیکسٹ سیمسٹر ہم ان کو سکھاتے ہیں مینیجنگ انٹرپرینیورل وینچر, کہ جو انٹروڈکشن ٹو انٹرپرینیورشپ میں آپ نے ایک وینچر کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے, اس کو ایک فاؤنڈیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہوتا ہے, اس کو مینیج کیسے کریں گے اب آپ, صحیح, اس کو کیسے آپ لے کے آگے چلیں گے, اس کے فائنینشیلز کیسے دیکھیں گے, اس کو مارکیٹ کیسے کریں گے, اپنی ٹیم کو کیسے مینیج کریں گے, اس کو گرو کیسے کریں گے. سو یہ ایک کمپلیٹ ڈیزائن کورس ہے جس کو ہر بزنس ایڈمنسٹریشن کے بچے کو کرنا ہوتا ہے, اور اقرا یونیورسٹی پرٹیکولرلی انکریج کرتا ہے بچوں کو کہ وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئے. اسی لیے ہم انٹرپرینیورل شوکیس کرتے ہیں جس میں وہ بچہ اپنے وینچرز کو پریزنٹ کرتا ہے, اور ہم ایکسٹرنل انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں, اور وہ ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے, ان کو گائیڈ کرتا ہے, ان کو مینٹور کرتا ہے, اور اگر ان کو کوئی وینچر اچھا لگتا ہے تو اس پہ انویسٹ کرتا ہے. ہمارے پاس انکیوبیشن سینٹر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس آفس نہیں ہے, اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے, وہ کہاں ایک بالکل نیو اسٹارٹ اپ ہے, پیسے نہیں ہے, کہاں سے آفس لے, کہاں سے وہ ایک سسٹم خریدے, فون نمبر خریدے, تو اس کے لیے ہمارے پاس انکیوبیشن سینٹرز ہیں. اس میں مینٹورز ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ان ہاؤس انکیوبیشن سینٹر ہے, وہ اپنا آفس سیٹ اپ لگا سکتا ہے, وہاں اپنے کلائنٹ سے میٹ کر سکتا ہے, اپنے اسٹریٹجیز بنا سکتا ہے, اپنی ٹیم ڈیولپ کر سکتا ہے, اور پھر آگے مینٹورز کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے بزنس کو گرو کر سکتا ہے. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ انسٹیڈ کہ آپ جاب کسی اور کے لیے کریں, آپ اپنا اسٹارٹ اپ کریں, اپنا وینچر اسٹارٹ کریں, اور پھر اس کو آگے پرسو کریں. تو اس میں کس حد تک کامیابی آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے کہ وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنا بزنس ایک اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ بہت سارے بچے ہیں جو ایٹ لیسٹ ٹرائی کرتے ہیں. صحیح. اور ہمارے یہاں سب سے ایک میجر پیرنٹس کا بہت بڑا ایک رول ہے جو ڈسکریج کرتا ہے بچوں کو, کہ گریجویشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کی نوکری لگ گئی تو تم بھی نوکری کر لو اور آگے پرسو کرنا ہے, تو جاب سیکیورٹی ہے. لیکن انٹرپرینیورشپ کے اندر وہ اپنا چارم ہے, اور بہت سارے بچے ہیں جو انٹرپرینیورشپ کو پرسو کرتے ہیں. اگر وہ گریجویشن کے بعد نہیں بھی کر پاتے نا, تو ایٹ لیسٹ وہ کچھ عرصے بعد نوکری کے بعد بھی اگر ان کے اندر وہ پیشن ہوتا ہے انٹرپرینیورشپ کا, تو وہ اس کو آگے چل کے پرسو کرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے کراچی کے اندر وینچرز ہیں جو اقرا یونیورسٹی کے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. سر, وہ لوگ جو صحیح معنوں میں آنا آئی ٹی کی طرف چاہتے ہیں, کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف, لیکن ذہن ان کا جو ہے وہ بزنس کی طرف ہے کہ جی میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیجیے گا کہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کس کاروبار کی طرف وہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئی ٹی اگر وہ ان کا ذہن ہے کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آئی ٹی کو پڑھنا بھی چاہتے ہیں, تو بالکل آئی ٹی کو پڑھیں. اور آئی ٹی کو پڑھنے کے بعد اس وقت جو سب سے زیادہ جو بزنس ہے وہ تو سافٹ ویئر کا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اب تو یہ گلوبل ولیج ہے. اب تو ایک جسٹ ایک کلک کے اوپر آپ امریکہ سے بھی کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, آپ کینیڈا سے بھی کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے ہمارے اپنے گریجویٹس ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہ جنہوں نے بالکل اسٹارٹ کیا تھا ایک گھر پہ کمپیوٹر سے اسٹارٹ کیا تھا, اور وہ جو مارکیٹ مختلف قسم کے نا گروپس ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, بلاگز ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, وہ ان کو جوائن کرتے ہیں جس میں کہ سافٹ ویئر کی وہ آتی رہتی ہیں, آفرز آتی رہتی ہیں کہ یہ سافٹ ویئر اگر آپ ڈیولپ کر دیں تو یہ اتنے ڈالر اتنے, تو وہ آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں, مختلف کنٹریز کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ انیشیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور میں ایسے جانتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو جنہوں نے اس طرح انیشیٹ کیا تھا, اور آپ آج جو انہیں دیکھیں تو الحمدللہ وہ اپنا ایک سیٹ اپ چلاتے ہیں جس کے اندر کوئی 12-15 لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ آئی ٹی میں بالکل جانا چاہتے ہیں اور آپ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سافٹ ویئر کا شعبہ سب سے بڑا شعبہ ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس نیٹ ورکنگ کا شعبہ سب سے بڑا شعبہ ہے اسی حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے تو یہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور یہ جو ورچوئلائزیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے وینیوز ہیں آپ کے پاس, اور بہت سارا بزنس اس پہ بھی موجود ہے. صحیح. کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ اسپیشلی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا تلخ سوال میں کروں گا آپ سے, تھوڑا سا ٹف ہوگا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا اسٹوڈنٹس کو آج کے دور کے تناظر میں تھوڑا سا بتا دیں کہ حکومتی سطح پر اقدامات نہیں ہیں معیشت کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, تو اس دور کے اندر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ رکھنا کتنا مشکل ہے؟ اسٹوڈنٹ تو یہ بولیں گے کاروبار ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, ہم تو جا کے کریں گے کیا؟
نہیں ایسا مطلب دیکھیں میں یہ آپ کی بات سے ڈینائی نہیں کر رہا جی کاروبار نہیں ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں سر کہ آج بھی اگر آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں, آج سنڈے ہے نا, آج کا اخبار دیکھ لیں, کتنے ایسی جابز اویلیبل ہیں جن میں لوگوں کو سافٹ ویئر ڈیولپر چاہیے, جس میں نیٹ ورک کے انجینئرز چاہیے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز سے بچہ پاس اگر ہو جاتا ہے جی بیچلر ڈگری لے کر, لیکن اسے اگر آتا کچھ نہ ہو, اسے سافٹ ویئر کا ABC نہ پتا ہو, اسے نیٹ ورکنگ نہ پتا ہو, اور پھر وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو امپلائبلٹی نہیں ہے یا مارکیٹ میں فلاں چیز نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کا اپنا بھی قصور ہے اور جس ادارے سے اس نے پڑھا ہے اس کا بھی قصور ہے. لیکن اگر آپ کے پاس آج بھی اسکل سیٹ موجود ہے, جو کہ میں نے پہلے اپنے آپ کے سوال کے جواب میں کہا, اسکل سیٹ موجود ہے, تو آج بھی جابز موجود ہیں, جابز بہت ہیں صحیح, مارکیٹ کے اندر آج بھی موجود ہے. یعنی جو لوگ واقعی جنہوں نے اپنے آپ کو جس طرح پڑھا ہے اور پڑھنے کا حق ادا کیا اور جس لیول پہ جا کے پڑھا ہے, ان کے لیے آج بھی جابز ہیں. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ گلوبل اب تو ولیج ہے, اب گلوبل ولیج کے اندر صرف امپلائبلٹی آپ پاکستان کے اندر نہیں ہے, آپ گلف میں چلے جائیں, آپ کے پاس یورپ کا پورا ایک مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. اور صرف یہ نہیں, پہلے تو لوگ وہاں جا کر جاب کرتے تھے, اب تو یہاں پر ورک فرام ہوم کا تو کلچر اب آہستہ آہستہ آپ کے پاس یہاں بیٹھ کر آپ کینیڈا سے آرڈر لے سکتے ہیں, آپ امریکہ سے آرڈر لے سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کو اپنی اسکل سیٹ پر پورا بھروسہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا کنیز زینب صاحبہ, میں چاہ رہا ہوں ذرا کاروبار کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے کہ ایک نیا ریولیوشن آیا ہے پورے دنیا کے اندر کہ آن لائن بزنس کا جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ فراڈ بھی ہو رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کا پازیٹیو فیز جو ہے وہ آپ واضح کریں. اچھا, یہ آن لائن بزنس میں کہوں گی کہ ایک پاکستان از اے پول آف ٹیلنٹ, اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر. اور جب سے گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ آیا ہے, اب کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ US کے اندر بیٹھیں, کینیڈا میں بیٹھیں یا پاکستان میں بیٹھیں, آپ پوری دنیا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو آن لائن کا کانسیپٹ آیا ہے, اور یہ پینڈیمک کے وقت ورک فرام ہوم, تو اور کمفرٹ زون میں ہم آ گئے. تو جیسے زبیر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ, یہ ساری چیزیں آپ اپنے ایک چھوٹے سے اسٹارٹ اپ کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر پوری دنیا سے آرڈر لیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے اور لیبر چیپ ہے. صحیح. تو پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کام کریں, انٹل انلیس ہم چیٹ نہ کریں اور وہ جو ڈیلیوریبلز ہیں اس کو میٹ کریں اور ان کو ڈیلیور کریں وہ کام. اور پاکستان سے بیٹھ کے بہت زیادہ IT میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ بھی اس کو انکریج کری, اور ایسے بہت سارے پروگرامز بھی آ گئے جس میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ آپ پاکستان سے جو IT پرٹیکولرلی آن لائن کام ہو رہا ہے اس کو ہم باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کریں. اچھا, ایک لائیو کالر میرے ساتھ موجود ہیں, علی صاحب ہیں کراچی سے. جی علی صاحب فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, یہ مجھے پتہ کرنا تھا یونیورسٹی کے بارے میں, ہی ان سے پتہ کرنا تھا, مطلب جو آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہے اور مطلب آن کیمپس ابھی نہیں ہو رہی, شاید نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے جیسے ابھی جو آن لائن کلاسز میں ہو رہی ہے 1 آور کا سیشن ہو رہا ہے صرف, صحیح ہے, اور اس میں ہم سے جو فیس کا مجھے پتہ کرنا تھا وہ $3 کی پے ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی کنسیشن وغیرہ ہمیں ملے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے کراچی سے کال کی. جی سر, جی کچھ جواب دینا چاہیں؟ آپ ان کا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, کچھ فزیکل ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر فی کنسیشن کچھ ہو سکتا ہے, تو بتائیں. جی اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ فی اسٹرکچر, میں اقرا یونیورسٹی نارتھ کیمپس کی بات کر رہا ہوں, ہم نے آلریڈی, اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں بول رہا ہوں آپ کمپیئر کر لیجئے, جی جی, آلریڈی ہمارا فی اسٹرکچر مین کیمپس کے فی اسٹرکچر سے کم ہے. صحیح. یعنی ہم نے ریڈیوس فی اسٹرکچر پہ رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے پاس قرض حسنہ کی فیسلٹی موجود ہے, جو لوگ اسے اویل کرنا چاہیں. تیسری بات, اگر کوئی لم سم پے نہیں کر سکتا تو انسٹالمنٹس کی فیسلٹی بھی موجود ہے. اور چوتھی بات, آن ٹاپ آف آل, وہ یہ کہ آپ کا ایک اور جو چیز ہے وہ ہے ہماری میرٹ اسکالرشپ. میرٹ اسکالرشپ سر آپ کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اسٹوڈنٹ کی, اور اگر آپ اپنا جی پی ایک سرٹن لیول سے اوپر مینٹین کرتے ہیں تو آپ کی فی میں ہمیشہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, اور وداؤٹ اینی ایپلیکیشن ملے گا. یعنی مجھے اپلائی نہیں کرنا پڑے گا, میرا جیسے ہی ریزلٹ اناؤنس ہوگا نیکسٹ سیمسٹر کا واؤچر مجھے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ فی ڈیڈکشن کے ساتھ ہی دے گا. صحیح. تو یہ چاروں باتیں ایک تو موجود ہیں, پہلی بات.
دوسری جو انہوں نے کلاسز کے حوالے سے بات کی, آپ جانتے ہیں پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے ہمارے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بھی SOPs ہیں جن کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے, گورنمنٹ آف سندھ بھی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ہے. تو یہ اقرا یونیورسٹی کیا کر رہی ہے کہ سارے کے سارے بچوں کو ٹوٹلی آف لائن کر کے آن لائن کر کے پڑھانے کے بجائے ہم نے کچھ اسکیجولنگ کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. کہ ایک ہفتے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کیمپس میں آئیں گے, آپ کو فزیکلی انٹرٹین کیا جائے گا, آپ کو فزیکل کلاس کروائی جائے گی, اور اس وقت مس جو ہوں گی وہ فرض کریں گھر پہ بیٹھی ہوں گی اور وہ آن لائن کنیکٹ ہوں گی. صحیح. نیکسٹ ویک میں پھر یہ آئیں گی کیمپس میں, آپ آن لائن کنیکٹ ہوں گے. تو اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے ایک ہائیبریڈ ماڈل کریٹ کیا ہے, کیونکہ اب اس طرح پہلے جو اس سے پہلا والا سیمسٹر تھا وہ تو ٹوٹلی آن لائن تھا. اب تھوڑی سی ریلیکسیشن جب ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اسکولز اور کالجز کھلنا شروع ہوئے ہیں تو ہم ہائیبریڈ کی طرف آئے ہیں بیکاز آف دی سیفٹی آف دی اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دا فیکلٹی ممبرس. صحیح. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کو ظاہر ہے ہم دنیا بھر فیس کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس دن ایک نجی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا, مجھے ایک جناب کہنے لگے کہ جی آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور اسی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دیا جا رہا ہے. کچھ دنوں بعد کرنسی بھی ڈیجیٹل آ جائے گی اور اسی کا جو ہے وہ نفاذ ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر. کیا لگتا ہے سر کوئی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں اپیرنٹلی میں بھی اس طرح کی متس اور اس طرح کی جو ہے کنسپیریسی سنتا رہتا ہوں, ایسی چیزیں سنتا رہتا ہوں, لیکن جب تک کہ کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہ ہو, کوئی ایویڈنسز ہمارے سامنے نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ اس پہ سویپ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا. جی. تو میرا خیال میں کہ مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ واقعی ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے. جی. لیکن ظاہر ہے جب کوئی ایویڈنسز آپ کے سامنے آئیں گے تب اس پہ آپ بات کر سکیں گے, ادروائز میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. اچھا چلیں, کنیز زینب صاحبہ ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں ایک چیز ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسپورٹس میں آج کل کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, لیکن اس پہ پیرنٹس کو تھوڑا سا آبجیکشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر نصابی سرگرمیاں زیادہ ہیں, نصابی سرگرمیاں کم ہیں. پیرنٹس کو کیا بتانا چاہیں گی کہ جی صحیح معنوں میں جتنی پڑھائی ہے اتنا ہی کھیل ہے اور اتنی دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہیں؟ میں چاہوں گا جواب. ناٹ اونلی اسپورٹس, صرف اسپورٹس کی بات نہیں ہے. اچھا اسپورٹس پیرنٹس اس لیے بھی اگینسٹ ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے تو یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہی آپ کی انر انرجی کو نکالنے کے لیے تاکہ آپ فوکس کر سکیں اپنی اسٹڈیز پہ. تو اگین یہ تو بچے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو لیتا ہے, پازیٹیولی اور نیگیٹیولی. لیکن اقرا یونیورسٹی کے اندر جب ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم یہ میک شور کرتے ہیں کہ ان بچوں کی اسٹڈیز کے اوپر حرج نہ آئے. یہ نہیں کہ وہ ہر وقت کھیل ہی رہے ہیں اور ان کو یہ ایکسکیوز ملا ہوا ہے کہ نہیں وہ اسپورٹس کے اندر سوسائٹی کے اندر ممبر ہیں تو وہ پھر ہر وقت فٹ بال اور کرکٹ ہی کھیلتے رہیں گے اور وہ پڑھائی پہ ان کو لیوریج ملے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرتے ہیں رادر دین کہ ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو الگ سے ڈیزائن کریں اور پڑھائی الگ سے ڈیزائن کریں. ہم کرتے ہی اسی طرح ڈیزائن ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنیں تاکہ آپ کی جو انرجی ہے وہ پازیٹیولی آپ پڑھائی میں انکارپوریٹ کر سکیں. لیکن کنیز صاحبہ میں ایک چاہ رہا ہوں ایک بات آپ ذرا ماں باپ کو بھی کلیئر کر دیں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اسپورٹس کے میدان میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے, اپنا نام بنانا چاہتا ہے, تو اس کی مخالفت کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے, ٹیلنٹ کی کمی اسپورٹس کے میدان میں بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کچھ ڈھنگ کا کام کرو, کہاں کھیل کود کے اندر جو ہے. اچھا ہمارے یہاں کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچے کی. جی ہمارے یہاں بہت یہ فقدان ہے اور بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ. صحیح. صرف غیر آپ کی نصابی ایکٹیویٹیز کی بات نہیں ہے. یہ اگر بچہ چاہتا ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے اور اس کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں میرا بزنس ہے اور تم BBA کرو, تو اس کو فورس کیا جاتا ہے اس کے اندر انکارپوریٹ کرنے میں. آگے جا کے بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, بالکل فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو پیرنٹس کو ہمیں کاؤنسل کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بچے کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اب پوری دنیا نا اسکلز کی طرف جا رہی ہے. اب آپ کے پاس جو ہے وہ اسکل بیسڈ آپ کی سیل ہو, آپ ایز اے انڈیویجول اسکلز پہ ناپا جائے گا. صحیح. اگر آپ کے پاس پرٹیکولر اسکلز ہے نا تو آپ
की जो वैल्यू है, आपकी वर्थ है, आपकी स्किल्स के ऊपर आपको इवेल्युएट किया जाए। इसी तरह जॉब मार्केट में इसी तरह आप जब अपना स्टार्टअप करते हैं तो स्किल्स पे आपको नापा जाता है। तो पेरेंट्स को काउंसिल करने की जरूरत है कि आपके बच्चे के अंदर अगर ये टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो क्रिएटिव टैलेंट है, तो उसको इनकरेज करें, उसको उभारें रादर देन उसको सप्रेस किया जाए, तो वो आगे चल के फ्रस्ट्रेशन की बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आखिर में आप स्टूडेंट्स को सब लिहाज से, और जो मुस्तकबिल में आपके स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, उनको जो है वो थोड़ा सा आप गाइड कर दें, थोड़ा सा एक मैसेज दे दें तालीम के हवाले से और इकरा यूनिवर्सिटी की निसाबी सरगर्मी। तालीम के हवाले से तो मैं क्या मैसेज दूं, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन्होंने अपने लिए दुआ की थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हमारी कुरान की पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और अल्लाह ताला ने उन 5 आयात के अंदर तालीम की अहमियत को सबसे ज़्यादा वाज़ेह कर दिया है। तो तालीम की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि आप हमेशा उसी शोबे में जाइए जिसमें कि आपका दिल लगता है। आप समझते हैं कि मुझे आईटी पढ़ना है, आप आईटी पढ़िए। आप समझते हैं मीडिया साइंस में जाना है, मीडिया साइंस। आप समझते हैं बिजनेस में जाना है, बिजनेस में जाइए। पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि बच्चों को जो है जहाँ तक आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर उनको तालीम हासिल करने दें। इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस एक ऐसा आपके सामने इदारा मौजूद है जो कि अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर में एक अच्छी तालीम आपको दे रहा है। इकरा यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमारे पास नॉर्थ कैंपस में बिजनेस डिपार्टमेंट है, मीडिया साइंसेज है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, हमारे पास हेल्थ साइंसेज भी मौजूद है। और ये मैं बता दूं कि इकरा यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेस कराची में मौजूद हैं, जी। उसमें सिर्फ नॉर्थ कैंपस ऐसा कैंपस है जिसमें हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं। सही। तो वहां पर आप जरूर आइए, एक विजिट कीजिए और देखिए हमारी फैसिलिटीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में तालीम के हवाले से एक नई रेवोल्यूशन आएगी पाकिस्तान के अंदर, जिसकी पेशगोई मुसलसल की जा रही है। और सही मानों में अगर आप वाकई तालीम का हुसूल चाहते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, अकवाल मौजूद हैं कि जी तालीम के हवाले से तो कोई सही मानों में इबाहम होना ही नहीं चाहिए, पेरेंट्स को कोई रोक टोक करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में ये तालीम ही है जो आपके काम आने वाली है और कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप सोशल मीडिया पर हमारे पेज के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि तालीम के हवाले से अगर आपके दिल में दिमाग में कोई इबाहम मौजूद है, कोई सवाल मौजूद है तो आप पूछिए। हम इकरा यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात के नुमाइंदों को यहाँ बुलाकर उनसे उस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।